अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जनाब जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये लाइट जला लूँ, फिर मैं उसके बाद बात करती हूँ। तो जनाब जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी मिले नहीं होते, उन्हें जानते नहीं, लेकिन आपको वो अच्छे लगते हैं। उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनका नज़रिया अच्छा लगता है, उनकी सोच अच्छी लगती है। कल मैं एक छोटा सा इंटरव्यू सुन रही थी डॉक्टर आरफा, सैयदा आरफा का। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बातें, इतनी खरी, इतनी सच्ची, इतनी खूबसूरत होती है कि मेरा दिल चाहता है इन खातून से मिलने को। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको आप सुन के उनसे प्यार करने लगते हैं। टीवी पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अक्सर उनको सुनती हूँ, जिनमें डॉक्टर आरफा है, और फिर एक और भी ब्लॉगर हैं डॉक्टर नासिर बेग। ओह, उस बंदे की क्या रिसर्च है, क्या रिसर्च है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस टॉपिक पे ये बात करते हैं, जिस टॉपिक पे इनका व्लॉग होता है, ये है पॉडकास्ट। जिस टॉपिक पे भी पॉडकास्ट करते हैं, ऐसी ज़बरदस्त रिसर्च करके करते हैं कि बस सुनने का मज़ा आ जाता है। इस तरह कुछ और लोग हैं जिनके व्लॉग्स में बड़े शौक से सुनती हूँ। कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं, उनके सुनती हूँ। कुछ चाइनीज़ हैं, उनके सुनती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आंखें बंद करके ना ये जो बुद्धिस्ट चाइनीज़ वगैरह है ना, इनके बड़े पॉजिटिव किस्म के लेक्चर्स होते हैं, वो मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना। तो जनाब जी, डॉक्टर आरफा कह रही थी नौजवान नस्ल के लिए, किसी सवाल के जवाब में वो कह रही थी कि खुली आंखों से ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि बद आंखों के देखे हुए ख्वाब तो जब आंख खुलती है तो वो फरामोश हो चुके होते हैं, वो जहन से महव हो चुके होते हैं, कभी याद नहीं रहते कि हमने कितने ख्वाब रात को देखे। लेकिन खुली आंखों से देखे हुए ख्वाब जो है ना, उसकी असीरी लहरें कायनात में जाती हैं, यूनिवर्स में जाती हैं, और जो उसको इट मेक्स इट हैपन। तो कल मैं एक किताब पढ़ रही थी। किताब तो बहुत पुरानी है, बेशुमार लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में अभी आई है कि डॉक्टर जावेद को, मैं टीवी पे उनका लेक्चर सुन रही थी, जिन्होंने इस किताब की, जावेद इकबाल चाहता हूँ मैं, प्रोफेसर है, उसके मेडिकल कॉलेज के भी हुआ करते थे, बावलपुर में, किसी ज़माने में रिटायर्ड है। तो वो सुन रही थी, उस किताब की बेहद तारीफ़ कर रहे थे, और उसी वक्त मैंने जनाब जी ऑनलाइन ये किताब मंगवा ली। आजकल मैं उसको पढ़ रही हूँ। उसमें एक चीज़ अंडरलाइन मैंने की, जिसमें उस किताब के राइटर ने भी यही कहा है कि ख्वाहिशें जो है ना, वो आप जागती आंखों से देखें, खुली आंखों से देखें, ख्वाहिशों को पालें और उनको परवान चढ़ाएं, और खुली आंखों से ख्वाब देखें। वो वही असीरी लहरें जो मैं कहती हूँ, यूनिवर्स में जाके उनको तकमील तक पहुँचाने में मददगार साबित होती हैं। तो डॉक्टर सैयदा आरफा भी ऐसे ही कह रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरी सोच है, वो मेरी एक छोटी सी सोच है, जो इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, मतलब रिनाउंड प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी यही बात कही। तो जनाब जी, इसलिए आज मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे ये बात करूं कि अच्छे अच्छे लेक्चर हमें सुनने चाहिए, और हमें बहुत सोचने का मौका देते हैं। वो हमारी सोच को चेंज करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। सुबह मैं किताबों के हवाले से एक पढ़ रही थी, सेइंग्स थी कुछ, कि किताबें हमारी दोस्त होती हैं। किताबें ऐसी चीज़ है जिन, जैसे इंसानों के कंधे पे सर रख के आपको सुकून मिलता है, इसी तरह किताबें भी हमारे लिए इसी तरह सुकून का बायस होती है। और काफ़ी लंबा वो लिखा हुआ था किताबों के बारे में, तो मैंने उसको सोचा कि मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो एनी हाउ, इस वक्त तो मेरे इसी फ़ोन के अंदर वो है, तो किसी वक्त मैं उसको अपनी डायरी में लिखूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी किताबों के हवाले से। तो इस वक्त मेरे हाथ में, बल्कि मेरे सामने, मेरा अपना लिखा हुआ एक आर्टिकल है। ये देखिए, ये मेरी लिखाई में, जो कि एक ज़माने में मैंने टीवी के लिए लिखा था। टीवी पे मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में लिखा करती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ के बारे में मैं प्रोग्राम करती थी, वो चीज़ मैं अपने ऊपर पहले आजमाती थी।
اس کو ٹرائی کرتی تھی، پھر اس کے بارے میں بتاتی تھی۔ آج کل میں دیکھتی ہوں اللہ اس قدر خواتین ٹوٹکے بتا رہی ہیں، رنگ گورا ہونے کے، ایجڈ سکن کو جوان بنانے کے، 50 سال کی عمر میں 25 سال کا بنانے کے، چہرے کے لیے چمک دمک، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ صرف 2 چیزیں ملائیں اور آپ 25 سال پیچھے چلی جائیں۔ اچھا 2 چیزیں بتاتے بتاتے 26 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ میں کبھی کبھی پڑھ تو لیتی ہوں، لیکن میں اتنا سوچتی ہوں کہ یہ اتنا وقتہ کون کرے۔ ایجنگ جو ہے نا ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اگر انہی چیزوں سے انسان جوان ہونے لگے تو ہالی ووڈ کی ایکٹریسیں یا بالی ووڈ کی ایکٹریسیں کبھی بوڑھی نہ ہوں۔ آپ دیکھیں ان بیچاریوں کا بڑھاپے میں کیا حشر ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نیچر کو اپنا کام کرنے دیں، آپ میں جتنی انرجی ہے آپ اس کے مطابق جتنا کام کر سکتے ہیں آپ کریں۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی اسکن بڑی گلوئنگ ہے، بڑی ینگ لکنگ ہے فلاں۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کرتی، صرف میں اچھا سوچتی ہوں اور خدا سے ہمیشہ اچھے کے لیے میں پر امید رہتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں کبھی ایون یہ جو ٹوٹکے ووٹکے ہیں یہ بھی نہیں میں نے کبھی آزمائے۔ ہاں جب میں یہ ٹوٹکوں کا پروگرام کیا کرتی تھی، میرا ٹی وی پہ فرسٹ جو پروگرام ہوا تھا نا آن ایئر، یہ ٹوٹکوں کے حوالے سے تھا، وہ 3 مہینے کا ایک پروجیکٹ مجھے ملا تھا جس میں میں ہر پروگرام میں عملی طور پر کچھ ٹوٹکے کر کے بتایا کرتی تھی۔ اس وقت میں ہر ٹوٹکا جب میں بتاتی تھی جو میں نے کبھی اپنی امی سے سنا ہوا تھا یا اور لوگوں سے سنتی تھی، اس کو پہلے میں آزماتی تھی۔ جیسے جب میں نے شہد کے بارے میں بتایا تھا تو خود میں نے پہلے اپنے چہرے پر ہنی لگائی، ہاتھوں پر لگائی، پھر میں نے اس کا رزلٹ دیکھا اور میں نے پھر بتایا کہ واقعی ہنی جو ہے نا آپ کی سکن کو گلو دیتی ہے۔ ٹھیک ہے 1-2 دفعہ میں نے لگا لی، اس کے بعد تو کبھی یاد بھی نہیں رہتا، خیال ہی نہیں آتا، اور اتنے کام ہوتے ہیں کرنے کے۔ تو یہ چیز تھی۔ اب یہ میرے ہاتھ میں جو آرٹیکل ہے وہ لہسن کے بارے میں ہے، تو یہ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ اگرچہ آپ سب کو لہسن کی افادیت کے بارے میں معلوم تو ہے، لیکن ذرا سن لیجئے کہ میں نے بھی کیا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ جی، لہسن ایک ایسا پودا ہے جس کی طویل تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ نہ صرف خوراک بلکہ دوائیوں کے طور پر بھی صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ لہسن قدیم ترین زمانوں سے بہت سی بیماریوں کی روک تھام کے لیے اگایا جاتا رہا ہے اور آج بھی یہ اہم ترین ہرب کے طور پر مانا جاتا ہے۔ لہسن کے اندر موجود مختلف مادے انسانی بدن میں صحت مندانہ اثرات مرتب کرتے ہیں، خاص طور پر خون میں کلوٹ بننے کے عمل کو روکتے ہیں جو دل کی بیماریوں سے بچاؤ کرتے ہیں۔ لہسن کا عرق زخموں پر اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے۔ روس میں لہسن کو آرتھرائٹس کے علاج کے طور پر ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ لہسن جسم میں بیماریوں سے مدافعت کی قوت پیدا کرتا ہے، یہ خون کو پتلا کرتا ہے، اسے بلڈ پریشر، بخار، پیٹ کے کیڑے اور کولک میں مفید پایا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، تاہم 5000 سال سے بھی قبل پوری دنیا میں استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 2600 قبل مسیح میں مصر کے اندر لہسن اور پیاز کی پرستش کی جاتی تھی، یعنی مصر میں لہسن اور پیاز کی پوجا کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی۔ احرام مصر بنانے والے مزدوروں کو قوی رکھنے کے لیے روزانہ خاص مقدار میں انہیں لہسن کھلایا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں نے باقاعدہ لہسن کو فصل کے طور پر اگانا شروع کیا۔ ڈارک ایجز کے دور میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ لہسن کا ہار گلے میں پہننے سے طاعون کی بیماری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ پیاز اور لہسن دونوں ہی مسالوں اور سبزیوں کی بارڈر لائن کے درمیان شمار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی دنیا میں کھانوں کا لازمی جز مانے جاتے ہیں،
یعنی کوکنگ میں دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ آج یہ دنیا میں سبزیوں کی کاشت میں چھٹی بڑی فصل کے طور پر شمار ہوتے ہیں۔ اس انتہائی تیز سمیل والی بوٹی میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو جسم کو بہت سی چھوٹی سے بڑی بیماریوں کا تحفظ دیتے ہیں، جن میں دل کی بیماریاں، انفیکشنز، ذیابیطس، سانس کی تکالیف اور کینسرز، ایستھما، بیکٹیریا انفیکشن، بلڈ کلوٹ، ہیضہ، کولیسٹرول، نزلہ، زکام، ہاضمہ کے نقائص، کان درد، مرگی، بخار، گاؤٹ، سر درد، دل کی بیماریاں، فالج، نمونیا، جلدی بیماریاں، ٹی بی، زخم وغیرہ وغیرہ۔ غالباً چینی لوگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ لہسن کھاتے ہیں۔ چین میں مقامی بس میں سفر کریں تو لگتا ہے کہ لہسن کے گودام میں آ گئے ہیں۔ اس قدر بو ان کے سانس اور بدن سے آتی ہے کہ چلتے پھرتے لہسن کا پودا یا درخت جو بھی ہوتا ہے لگتے ہیں۔ اس لیے دل کی بیماریوں میں چین سب سے آخری نمبر پر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چین کے قیام کے دوران اول تو کبھی بس میں سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایک آدھ دفعہ ان کی لوکل بس میں نے سفر کیا، آپ یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ میں لہسن کی بوری کے اندر اپنا منہ ڈال دیا، اتنی پوری بس کے اندر لہسن کی اسمیل تھی۔ وہ لوگ بہت لہسن کھاتے ہیں۔ اب آج کل شاید کچھ اس پہ انہوں نے قابو پا لیا اور لہسن کی جو اسمیل آتی ہے ان سے، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ لہسن کا وہاں پہ کیا کہتے ہیں چاہیے، اروما کہوں، اسمیل کہوں، کیا کہوں، وہ ان سے آیا کرتی تھی۔ جی، تو لہسن کے بارے میں نے ہلکا پھلکا آسان زبان میں جو آرٹیکل لکھا تھا، وہ فائلوں کو دیکھتے ہوئے کسی وقت مجھے نظر آ گیا، تو میں نے سوچا کہ میں جو ینگ لوگ ہیں جو ابھی نئے نئے کوکنگ کی طرف آئی ہیں نا بچیاں، ان کے لیے لہسن کی افادیت کو بتا دوں تاکہ وہ کھانوں میں لہسن کا استعمال لازمی کریں۔ جی، تو بات شروع ہوئی تھی ڈاکٹر سیدہ عارفہ سے، جو مجھے بہت پسند ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ اور پھر کچھ ولاگرز ہیں جیسے ڈاکٹر، میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ناصر کی شکل میرے نیفیو ڈاکٹر ہارون سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ مجھے بس اسی طرح ان پہ پیار آتا ہے جیسے مجھے ہارون کے اوپر پیار آ رہا ہو۔ تو ان سے بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ضرور ملاقات کروں، اور میں خالد کو بتاتی ہوں کہ ان سے مل کے مجھے ایسے لگے گا جیسے میں ہارون کو مل رہی ہوں۔ ویسے ان کا پروگرام ہوتا بھی بہت انفارمیٹیو ہے، بہت ہی مطلب تیاری کر کے وہ پروگرام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تیاری کم ہوتی ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ تو ایسے لگتا ہے اخبار رکھ کے کچھ لائنوں پہ انہوں نے انڈر لائن کر لیا ہے کچھ لائنوں کو، اور اسی کو ریپیٹ کر کے وہ لمبا سا ایک پروگرام بنا دیتے ہیں۔ تو جناب جی، یہ تھا آج کا چھوٹا سا میرا یہ ویڈیو۔ ابھی میں کچھ کاموں سے نکل رہی ہوں، تو میں نے سوچا میں جانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر میں اپنے کاموں پہ نکلتی ہوں، ٹھیک؟ اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ، اور میرے پروگرام کو پسند کرتے رہیں۔ سردیاں جا رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اب یہ کشمیری کرتا جو ہے نا انجوائے کر لوں، اس کے بعد یہ پیک ہو جائیں گے، اور پھر جناب جی ابھی تو سپرنگ آ رہا ہے، پھر گرمی آ جائیں گی، لمبی گرمیاں، ٹھیک؟ تو ان کو تو اب جلدی جلدی پہن لیں تاکہ سردی جانے سے پہلے میں ان کو انجوائے کر لوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میرے بال کافی لمبے ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے باندھ لی ہے۔